अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक जो है ये सीखने सिखाने का अमल जारी है, और ये जो है हम एक छोटी सी दीवा बाल के बैठे हाँ, और वो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होते हैं। सवालात आपके होते हैं, हम उसके ऊपर अपनी फ़हम और फरासत के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करते हैं, और आपसे इल्तमास है कि अपना जवाब ऑडियो और वीडियो फॉर्म के अंदर मुख्तसरन लिखा करें, ताकि हम जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से आगे फैला सकें और उसका रिस्पॉन्ड कर सकें। एक से ज़्यादा सवाल जो है वो मतलब पूछने की बजाय आपसे गुजारिश है कि उसको एक ही सवाल पूछा करें, मुख्तसरन रखा करें, अपना थॉट प्रोसेस पहले बना लिया करें, फिर जो है वो आप सवाल लेके आया करें। तो चलते हैं जी आज के सवालों की तरफ। ये है हमारा आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम दादा जी, मेरा नाम मोहम्मद अली शुजात है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 35 साल है और मेरी इल्मी क्वालिफिकेशन का MSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दादा जी, मेरा सवाल ये है कि आपने मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स का बताते रहे आप, लेकिन जिस तरह मेरी एज है मुझे नहीं लगता कि मैं किसी स्कॉलरशिप के ऊपर फिट इन आता हूँ। बहुत थोड़े से स्कॉलरशिप्स हैं, मतलब आयरलैंड का था, उसके अंदर मैंने अप्लाई कर दिया। अब खुदा ना खास्ता अगर मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता, ठीक है, तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे अदारे हैं जो कि आपको स्टूडेंट लोन दे दें, स्टूडेंट फंडिंग दे दें किसी किस्म की, ताकि आप अपनी मतलब एजुकेशन बाहर जाके कंटिन्यू कर सकें, या वो आपको मतलब बैंक स्टेटमेंट वगैरह के अंदर जिस तरह हो जाता है हेल्प हो जाती है, ये इस तरह के कोई अदारे मौजूद हैं पाकिस्तान में? कोई अदारा जाती निज़ाम सिस्टम जिस तरह इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स धड़ाधड़ उन्होंने बैंकों को कहा हुआ है कि बैंक वो स्टूडेंट्स को फॉरन लोन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देते हैं यूनिवर्सिटी का, उनको स्टूडेंट लोन मिल जाता है जिसके ऊपर वो अपना सारा केस फाइल करते हैं, उनकी होम टाइज भी डेवलप हो जाती हैं और वो उनको मतलब कनाडा का ये एजुकेशन वीज़ा बहुत आराम से मिल जाते हैं। क्या इस तरह का कोई काम हमारे मुल्क में भी हो रहा है जिसका कि हमें नहीं पता? ये काइंडली मुझे गाइड कर दें। देखिए, मेरे इल्म के मुताबिक तो इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे लोकल डोमेस्टिक स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आप अपने एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं करते, तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक स्टूडेंट लोन स्कीम है, इंटरेस्ट फ्री है ये। और बदकिस्मती से इसमें ज़्यादातर जो तालीमी इदारे हैं वो सिंध के और कराची के हैं। पंजाब के बहुत कम इदारे हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। सरकारी, पहले तो ये सरकारी, और फिर ज़्यादातर सिंध के या कराची के हैं, लेकिन पंजाब के बहुत कम हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में ही है भाई, और छोड़ें आप तो। लेकिन ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको लोन दे देते हैं। बैरून मुल्क वाला नहीं है। मैं भी इसकी निशानदेही करता रहता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर कि जिस तरह इंडिया में मोदी साहब ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है, पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दें और वो ले लें। लेकिन आप इतने मायूस क्यों हैं, मेरा मतलब है कि इस हवाले से दूसरा फार्मूला ये भी हो सकता है ना कि आप जो है वो पहले पहुंच जाएं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के किसी मुल्क में, और उसके बाद वहाँ पे जाके अपनी तालीम में इजाफ़ा कर लें। आप जिस एज पे हैं आपको अदरवाइज़ भी अदर वे अराउंड भी सोचना चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि वो भी इतने एक में ही हो सकता है जितने में आप बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मेरा नाम तौसीफ़ है। मैं लाहौर शहर से हूँ और एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि मीज़ान बैंक है या फैसल बैंक है, ये दोनों कंप्लीट 100% इस्लामिक बैंक है। क्या ये बैंक में हम अगर सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाते हैं वो इस्लाम की रूह से जायज़ है या नाजायज़? बिल्कुल, प्रॉफिट मना तो नहीं है इस्लाम के अंदर, ठीक है। लेकिन देखिए, इसका बेहतरीन जो है आप जैसे लोगों के लिए मैंने जो हल रखा हुआ है वो ये है
کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ جائیں اپنا ان کی ویب سائٹ کے اوپر اور دیکھیں کہ آج کل ان کا شریعہ بورڈ کون سا ہے. اس شریعہ بورڈ کے ارکان ہوں گے. پھر وہ ارکان جو ہیں اگر آپ کو سوٹ کرتے ہیں یا آپ ان کے فتاوا کے اوپر بلیو کرتے ہیں, جو کہ شریعہ بورڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے اسکول آف تھاٹ پہ بلیو کرتے ہیں, آپ ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں, تو پھر یقیناً پھر آپ بے فکر ہو کے اس کو کر لیجئے, ورنہ چھوڑ دیجئے. بڑا آسان سا طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. اگلا سوال. اور اسلام میں کوئی پروفٹ منع نہیں ہے. فکس پروفٹ جو ہے اس کے حوالے سے ہے بھائی نے. آپ ایک بزنس مین کے طور پہ, ایک سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ کسی بزنس کو جوائن کر سکتے ہیں, ادارہ جاتی کو بھی اور انفرادی کو بھی. السلام علیکم رضوان صاحب. یہ ہنڈی کے بارے میں جو لوگ بہت زیادہ وہ واویلا کر رہے, شور مچا رہے, تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ باہر کمائی کرتے ہیں, اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے پیسے بھیجتے ہیں, تو کیا ہے کہ وہ لوگ باہر بھی خوار ہو, ادھر ان کے ماں باپ بھی بینکوں کے باہر کھڑے ہو کر قطاروں میں تو ذلیل و خوار ہو. اسی لیے لوگ جو ہے نا شارٹ کٹ اور ہونڈی کا ذریعہ استعمال کرتے ہیں. تو ہوگی اس میں برائیاں بھی بہت ہوگی, ملک و قوم کا نقصان بھی ہوگا, لیکن ادھر جو ہمارے ان پڑھ لوگ ہیں ان کو بہت سہولت ہے, کیونکہ ایک فون کال پر ان کو پیسے مل جاتے ہیں اور اس میں چھٹی وغیرہ کا بھی وہ چکر شکر نہیں ہوتا. تو اگر بینکوں والے تعاون کرے تو یہ ہنڈی کا سسٹم ختم ہو سکتا ہے, لیکن مشکل ہے کہ یہ لوگ تعاون کرے. میرا تعلق سوات سے ہے, ماٹا تحصیل سے, اور ہمارے کافی سارے لوگ جو اس علاقے کے وہ باہر دنیا کے مختلف ممالک میں کام کرتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا. بینک اگر تعاون کرے تو یہ سسٹم ختم ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بینک تعاون نہیں نہ کرتے. بینک آفیسر جو ہے خان صاحب, وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ افسر ہے اور اس کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک رسائی کرے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ نہیں تعاون کرتا نا, وہ اپنا کام نہیں کرتا. تو پھر نتیجے کے طور پہ وہ لوگ جو کہ گھر میں آ کے پیسے دے جاتے ہیں, وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو چلیں, بہرحال جو ہے کوشش کریں. ہنڈی میں محفوظ نہیں ہوتے, باقی تو سب کام ٹھیک ہے. وہ آپ کو زیادہ پیسے بھی دے دیتے ہیں, گھر پہ بھی آ کے دے دیتے ہیں, لیکن وہاں پہ محفوظ نہیں ہوتا سلسلہ. بہرحال یہی کہنا تھا آپ کو. السلام علیکم دادا جی, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا نام سنا ہے. مجھے یہ آن لائن جنہوں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے آن لائن کورسز کے حوالے سے, تو ان کا نمبر چاہیے تھا. یہ خاتون نے ابھی کہا کہ انہیں آن لائن جو کورسز کراتے ہیں ان کا فون نمبر چاہیے. ہر ایک کا فون نمبر نہیں ہوتا بھی, یہ فون نمبر والے نہیں ہیں. یہ ویب سائٹ ہے ڈی فار ڈاگ جو ہوتا ہے, جی فار گرل جو ہوتا ہے, اسکل SKILL.PK, یہ آپ نے لکھنا ہے اور آگے دنیا کا ایک جہان کھل جائے گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. www.dgskill.pk آپ نے کھولنا ہے. حکومت پاکستان کی ویب سائٹ ہے, تو آپ کو آگے پتہ چل جائے گا. السلام علیکم دادا جی, ناصر شاہ بول رہا ہوں لاہور سے. اچھا, اسٹاک ایکسچینج میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور میری میں امیگریشن لے رہا ہوں. انشاءاللہ دسمبر تک میری امریکہ کی جو ہے امیگریشن کمپلیٹ ہو جائے گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہی والا اکاؤنٹ میں چلاؤں یا ادھر سے علیحدہ جا کے جو ہے نا وہ دوسرا اکاؤنٹ وہاں سے بناؤں روشن ڈیجیٹل کے تھرو. پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. دیکھیے, اگر تو آپ یہی اکاؤنٹ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ ریموٹلی بیٹھ کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پروفٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو ملیں گے پاک روپی کے اندر, اور اگر آپ وہ پیسے وہاں پہ منگوانا چاہیں گے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ روشن ڈیجیٹل کے ذریعے خریدتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, نیا اکاؤنٹ کھولتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے وہاں پیسے منگوانا تو آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کے پروفٹ سے یا ان پیسوں سے مقامی طور پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے تو واہ ساری کٹوتی ہوں دیجیے کوئی ہے, وہ 18 سے 24% تک کی کٹوتی ہوگی.
آپ روشن ڈیجیٹل کے ذریعے انویسٹمنٹ کی گئی انویسٹمنٹ کو اگر پاکستان میں کہیں لگانا چاہیں گے تو اچھی بھلی کٹوتی ہوگی اس کے اوپر. تو یہ دیکھ لیجیے آپ ان دونوں میں سے, ٹھیک ہے. اگر تو آپ اس کو رکھنا چاہیں گے کہ میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, امریکہ میں سرمایہ کاری کر رہا ہوں, ٹریڈنگ کر رہا ہوں, اور جو پروفٹس آ رہے ہیں اس کو ریپیٹریٹ کرنا ہوں امریکہ میں گئی, تو پھر تو روشن ڈیجیٹل بہت اچھا ہے. لیکن اگر اس میں سے کچھ پیسے جو ہیں وہ آپ لوکلی انویسٹ کرنا چاہیں گے تو پھر اس کے اوپر کٹوتیاں ہوں گی. ہاں وہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہیں پہ ریپیٹریٹ کر لیں اور پھر ایکسپیٹ کے طور پہ اپنے پیسے لیگل ذریعے سے بھیج دیں, ہو سکتا ہے. تو زیادہ تو یہی ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا نیا اکاؤنٹ کھولیے اور اس کے ذریعے ٹریڈ کیجئے. میری تو یہی ایڈوائز ہے, باقی آپ کی مرضی. السلام علیکم دادا جی, میں خواجہ لئیک احمد لاہور سے. آپ نے پچھلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ پاکستان میں بینک کوئی بھی ڈیفالٹ نہیں کرتے, ان کو جو ہے نا مرج کیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایس ایم ای بینک جو کہ نا گورنمنٹ کا ہی بینک تھا اس کو جو ختم کرنے کا نا فیصلہ کیا ہے. اس پہ آپ تھوڑی روشن ڈالیں گے؟ بالکل بینک کو نہ ختم کر دیا گیا ہے, ابھی اس کے امپلائیز کا بھی کوئی ابھی تک نہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. فرسٹ فیز میں وہ نہ ڈپازٹر کو نہ پیسہ جو نہ واپس کر رہے ہیں. اس پہ پلیز آپ اپنی رہنمائی. دیکھیے دیکھنا پڑے گا کہ ایس ایم ای بینک کیا وہ پرائیویٹ تھا, سیمی پرائیویٹ تھا, سیمی گورنمنٹ تھا, کیا تھا, اس کے حوالے سے. اور اس بینک کی لائبلٹیز ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی وہ کسی نہ کسی بینک کے اندر مرج کی جائیں گی, کوئی نہ کوئی اس کا انہیریٹر بنے گا. لانگر اس کے اوپر نظر رکھیے. لانگر پروسیس کے اندر زیادہ تر ملازمین جو ہیں پہلے تو وہ مرج کر دیا کرتے تھے جس بینک کے اندر بینک مرج ہوتا تھا. میرے لیے یہ خبر ہے کہ وہ ملازمین جو ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا. اب دیکھنا پڑے گا ان ملازمین کی جو جاب ڈسکرپشن تھی وہ کیا تھی, کیا وہ کنٹریکچوئل جاب کے اوپر تھے یا وہ پرماننٹ جاب کے اوپر تھے, اور پرماننٹ جاب کے اوپر تھے تو کیا وہ ان کی وہ پرماننٹ جاب تھی جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہے کہ بہت کوئی فیور کرے تو مہینے کی سیلری دے کے وہ فارغ کر دیتے ہیں, یا 2 مہینے کی یا حد 3 مہینے کی, ڈپینڈنگ اپون کہ اس کی جاب کتنی ہے. تو وہ 2-3 سیلریاں دے کے اور جناب ساتھ میں پروویڈنٹ اور وہ والا دے کے فنڈ جو ہے وہ کہتے ہیں جی تھینک یو ویری مچ. تو اب پتہ نہیں اس کے اندر کون سا قانون لاگو ہوا تھا, اس کے بارے میں مجھے نہیں کوئی اندازہ. تو لیٹ سی, میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر اسٹڈی کرتا ہوں. السلام علیکم دادا جی, میرا سوال ہے کہ اگر پاکستان انٹرنلی ڈیفالٹ کرتا ہے, یعنی گورنمنٹ کمرشل بینکس کو پے نہیں کر سکتی یا کر پاتی, تو اس سے یہ جو اکاؤنٹ ہولڈرز کے پیسے پڑے ہیں بینکوں میں وہ کیا سیف رہیں گے؟ کیا وہ اس میں سے وڈرا کر سکیں گے اپنے اکاؤنٹس میں سے, کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ میں سے, اگر گورنمنٹ انٹرنلی ڈیفالٹ کرتی ہے, ناٹ ایکسٹرنلی, انٹرنلی اگر ڈیفالٹ کرتی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ڈیفالٹ کرنے کا کوئی نہ موڈ ہے, نہ ارادہ ہے, نہ سچویشن ہے اس وقت تک, ٹھیک ہے. مطلب تاان کے کہ جو سپریم کورٹ جو ہے وہ سارا اسٹیٹ بینک کا کنٹرول سنبھال لے اور ادائیگیاں خود شروع کر دے, اس وقت تک پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے, نہ انٹرنلی نہ ایکسٹرنلی. انٹرنلی تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. انٹرنلی کیا ہوتا ہے, افراط زر بڑھ جاتی ہے, 200-250% پہ چلی جاتی ہے. حکومتیں ڈیفالٹ نہیں کیا کرتی, ٹھیک ہے. حکومت آپ کو کاغذ پہ لکھ کے گارنٹی دیتی ہے نا, جو کاغذ آپ اٹھائے پھرتے ہیں, اٹھلائے ہوئے پھرتے ہیں. تو انٹرنلی تو کوئی اس کا نہیں ہے, امکان نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں حکومت ڈیفالٹ نہیں ہوا کرتی, ادارے ڈیفالٹ ہوتے ہیں, اور پاکستان کے اندر بڑا ریگولیٹڈ سسٹم ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. پاکستان کے اندر جو ہے انہوں نے بینکوں کو ڈیفالٹ کر بھی جائیں تو لوگوں کو پیسے مل جاتے ہیں ان بینکوں کے اندر سے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ جو نئے آ جاتے ہیں نا فنانس کارپوریشن اور کوآپریٹو کمپنیاں, ان کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لائسنس لے کے رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت آپریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس افراط زر کی فکر کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا بینک میں پڑا ہوا پیسہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے. السلام علیکم دادا جی, بہت بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں. میرا کویشچن ہے کہ اگر یو ایس ڈی جو یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر ہے وہ ایز اے ریزرو
کرنسی اپنی ویلیو کھو دیتا ہے، تو کیا ان فیوچر پاکستان کے ڈیپتھ پہ کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ کیا پاکستان اس سے فیوریبل کنڈیشن جنریٹ کر سکتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سوچنے کی تو اگرچہ نہیں ہیں، لیکن آپ سینسٹیو آدمی ہیں، اس طرح کی باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اتنی جلدی اپنی ویلیو نہیں کھوئے گا، لیکن عمران خان کے دور کے اندر جو تھا ایک کام اور بھی ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ جب ڈالر کو مار پڑنا شروع ہوئی تھی تو پاکستان کو 3 سے 4 ارب میرے خیال 4 سے 5 ارب ڈالر کا لاس ہو گیا تھا، کیونکہ ہمارے زیادہ تر ریزرو جو تھے وہ ڈالر میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ عمران خان کے دور میں بات ہوئی تھی، میرے خیال اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو یہ کیا جائے، ری ایلوکیٹ کیا جائے، کہ کچھ حصہ ہمارا یورو میں پڑا ہو، کچھ ڈالر میں پڑا ہو، ٹھیک ہے، اور ان کی ڈویژن کر دی تھی ہم نے۔ اب پتہ نہیں، وہ کافی زیادہ بڑا سکینڈل تھا وہ جو اس وقت مرج ہوا تھا۔ تو بہرحال ڈالر اتنی جلدی تو نہیں ڈوبنے لگا، اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، امریکہ کی بندوقیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ کسی کو چوں بھی نہیں کرنے دیتے آگے سے، تو اتنی جلدی نہیں ہونے لگا جی یہ ڈالر ڈوبنے لگا۔ لیکن بہرحال پاکستان نے اس کے لیے، پاکستان کا اسٹیٹ بینک بڑا کوشش ہے، اس نے اس کے لیے کافی اقدامات لے رکھے ہیں۔ السلام علیکم رضی دادا صاحب، راجہ عاطف آزاد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ میں ایک آئل کمپنی میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں اور میں آپ کو ریگولرلی فالو کرتا ہوں، آپ کے سیاسی ویلاگ بھی اور دادا پوتا شو بھی، آپ بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں۔ کائنڈلی ایک ایڈیشن کریں کہ پبلک کے اندر اویئرنیس لائے کہ کیسے چھوٹی انڈسٹری لگ سکتی ہے اور اس کے لیے جو مشینری ہے وہ کہاں سے سورس ہو سکتی ہے لوکلی۔ اگر ہم مینوفیکچرنگ کی سائڈ پہ جائیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ لوگ پراپرٹی پہ انویسٹ کر دیتے ہیں اس جہاں پہ پیسہ ڈمپ ہو رہا ہے، تو آپ کائنڈلی لوگوں کو چھوٹی انڈسٹری کی طرف تو آپ مائل کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ آپ مشینری کہاں سے سورس کریں گے۔ دیکھیے بیک گراؤنڈ کے اندر آپ نے ہمارا ہی وہ لگا رکھا ہے، یہ جو انڈسٹریز کی طرف مائل کرنے کا جو ہوتا ہے نا کام، یہ اس کے لیے سرکار نے بہت بڑے بڑے ادارے اکٹھے کر رکھے ہوئے ہیں، ہم سنگل ہینڈڈلی یہ کام نہیں کر سکتے، سمپل از دیٹ، اپنی کیپیسٹی کی بات ہے نا۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹیم چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ لوگ چاہیے، اور کر بھی رہے ہیں لوگ، لیکن ان کا ڈسیمینیشن نہیں ہے، عام لوگوں تک رسائی نہیں ہے۔ جیسے دیکھیے نا، ہماری مطلب کہ ایوب میڈیکل کالج ہو گیا، رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شاہ کاکو ہو گیا، یہ جو سینٹرل کاٹن انسٹیٹیوٹ شجاع آباد ہو گیا، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ٹریجڈی کیا ہے کہ ان کا اچھا کام، ان کی اچھی ریسرچ جو ہے وہ پہنچتی نہیں ہے لوگوں تک۔ مطلب حکومت نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے محکمہ زراعت ایکسٹینشن کے نام سے، سب سے زیادہ سیاسی بھرتیاں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے آج تک گاؤں دیہات سے ہمارا بھی تعلق ہے، اب بھی دوست احباب سے ملنے جاتے ہیں، آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی کے منہ سے کہ محکمہ زراعت کا کوئی بندہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ ورائٹی لگاؤ، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ نالائکی جسے کہنا چاہیے، وہ ایک شعبہ ہے جس نے ریسرچ کی ہوئی آگے پہنچانی، اور تو اور یار ریڈیو پاکستان کے اوپر محکمہ زراعت کا ایک پروگرام آیا کرتا تھا۔ اب ریڈیو پاکستان جو ہے وہ مطلب میڈیم ویو اور شارٹ ویو سے نکل کے ایف ایم تک آ گیا ہے، ایف ایم پہ کوئی ہم پروگرام نہیں نشر کروا پا رہے۔ آپ ٹریول کرنا شروع کریں قصور سے، کنگن پور، چونیا، دیپال پور سے ہوتے ہوئے آپ وہاڑی تک چلے جائیں، سارے راستے میں آپ کو انڈیا کے ایف ایم کا چینل جو ہے، وہ ایف ایم کا جو سگنل ہے وہ آپ کو ٹارگٹ رکھے گا، کیچ کرے گا، اور وہاں پہ اتنا کلیئر اس کی آواز آ رہی ہوگی، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر جو پاکستانی چینل آپ کو، ریڈیو چینل کی، ایف ایم چینل کی بات کر رہا ہوں، وہ دستیاب ہوگا نا،
اس کے اوپر بھی انڈین گانے چل رہے ہوں گے جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ اندازہ اور ایسے ایسے وہ ظاہر نئی نسل کے جوہلا جو ہوتے ہیں وہ سازشیں کر کے وہاں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں مائک کے اوپر, آتا جاتا کچھ ہوتا نہیں ہے, تو پھر انڈین گانوں کے زیر سایہ اپنا لیتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ایف ایم ریڈیو ہے اس کو جس طرح زراعت کے اندر کام کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا. اور تو اور یار فیصلہ آباد جہاں پہ زرعی یونیورسٹی واقع ہے وہاں کے چینل کے اوپر, ایف ایم چینل کے اوپر میں نے کبھی نہیں کوئی زراعت کا پروگرام سنا, تو آپ باقیوں کو تو چھوڑ ہی دیں آپ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جی میرا مطلب ہے کہ اصل میں مارکیٹنگ سے اصل میں جو ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ہے وہ نہیں ہو پا رہی پراپر. السلام علیکم, میں اشفاق احمد ملتان سے بات کر رہا ہوں. تو میں ایپ سے پیسے کمانا چاہتا ہوں, بزنس کرنا چاہتا ہوں. تو یہ آپ کا دادا پوتا شو ہے, تو لہٰذا کوئی مجھے بتائیں. میری تعلیم ہے انڈر میٹرک. اچھا, اب آپ کہاں سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں, ایپ سے یا کیا؟ آپ کا سوال واضح نہیں ہو سکا. آپ پیسے کمانا چاہ رہے ہیں, آپ روزگار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ جو ہے وہ لوگوں کو کسی طرف گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کی. دوبارہ سوال بھیجیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس کو رسپونڈ کر سکیں. لیں جی, آج کے لیے اتنا ہی آج کے دادا پوتا شو سے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.